क्वालिटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। अभी हम लोगों ने मैं अक्सर कहती हूँ कि जिस इलाके में हम लोग हैं, अगर उसमें कंटेक्चुअल एजुकेशन अगर प्रॉपरली हो रहे हों, तब जाके आप उसको कह सकते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन है। एजुकेशन जो है, मैं कहती हूँ कि एजुकेशन एक अलग से सेपरेट सिर्फ रीडिंग राइटिंग या कॉपी पेंसिल का काम नहीं है। एजुकेशन आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है। उसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका इवन की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हो तो हम उसको क्वालिटी एजुकेशन कह सकते हैं। तो काफ़ी रिसर्च, काफ़ी चीज़ें आने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी हमें दिन रात और मेहनत की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स के तहत तैयार हो, ग्लोबल यूथ के तौर पर तैयार हो। और इस पे बाकायदा रिसर्च भी है कि अगर 8 साल से पहले हम बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं और अच्छा एजुकेशन देते हैं, तो वो बच्चा फ्यूचर में एकेडमिकली भी सक्सेस होगा, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा, और वो आगे लोगों के लिए अच्छे काम करने के लिए भी वो तैयार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आपके इल्म में है कि हम वक्तन फ़ौक्तन ख़त्ते की नामवर शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके वसातत से मुख्तलिफ़ शोबों में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए काम हो रहे हैं और मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात हो रहे हैं, उससे आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज बल्तिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हुसूल तालीम में और मयारी तालीम को आगे पहुँचाने में सर्फ़ की है। मेरी मुराद है मैडम ज़ाहिदा बतूल। आपने एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में नमल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल किया, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन अली इंस्टीट्यूट लाहौर से आपने किया, फिर एडवांस डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट में आगा खान यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा लिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन इस्लामाबाद से, माइक्रोसॉफ्ट कोरल ड्रा और आईटी की स्किल्स भी हासिल की, मुख्तलिफ वर्कशॉप और सेमिनार्स अटेंड किए जो ख़ास तौर पर फोकस थे बच्चों की तालीम और बेहतर तरबियत के हवाले से, और जेंडर सेंसिटाइजेशन के हवाले से भी आप मास्टर ट्रेनर की हैसियत से खिदमत अंजाम देती रही हैं। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसिंग में भी आपने ख़त्ते की नुमाइंदगी की है। साथ ही जो इस वक्त का जो अहम इशू है क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती जो तब्दीली है, उसके ऊपर भी आपने काम किया है और काम कर रही हैं। साथ ही इस वक्त KPK में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस IT से मुतल्लिक़ होने जा रही है, उसमें भी आप ख़त्ते की नुमाइंदगी करेंगी। और आपने अपने कैरियर के आगाज़ में महकमे तालीम में बहैसियत टीचर के आपने काम किया और चंद साल तक खिदमत अंजाम देते रहीं। फिर जब आला तालीम के लिए गई तो ये सिलसिला उन्होंने सर्विस का सिलसिला ब्रेक किया। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लिटरेसी के कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही हैं और अब फ्रंट्स एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट में भी काम कर रही हैं, और जिसकी वसातत से क्वालिटी एजुकेशन में बिलखुसूस बल्तिस्तान और गिलगित के रीजन में जो मयारी तालीम है उसके फ़रोग़ के हवाले से काम कर रहे हैं। साथ ही दूसरा इदारा है सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एजुकेशन, ये भी फ़रोग़ तालीम और तालीम के क्वालिटी को बेहतर बनाने के हवाले से काम कर रहे हैं। इसमें भी आपकी खिदमत है। बिलखुसूस लीडर डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, इस तरह के सेक्टर्स पे काम करते हैं और लाइफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी आप हिस्सा हैं। तो ये हम इनसे जानना चाहेंगे कि इतनी मुतफ़र्रिक़ किस्म की जो मसरूफ़ियात हैं इनको कैसे मैनेज कर पाती हैं। और बल्कि मैं पहला सवाल ये करूँगा कि हम बल्तिस्तान के मुआशरे को ज़हन में रखें तो यहाँ पे चंद साल पहले तक भी एक ख़ातून की तालीम को मायूब समझा जाता था और वालिदैन उसको बेहतर नहीं समझते थे, लेकिन आप इसी सोसाइटी में रहते हुए एक के बाद एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे शोबे की तरफ आप बढ़ी और इन सारे शोबों में आपने आला डिग्रियाँ हासिल की, तालीम हासिल की। किसी एक या दो शोबे से आप मुतमईन क्यों नहीं हुई? जी मैडम। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और आपके क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए एज ए फ़ीमेल लीडर आप सही कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया तो समझ लें कि खरमंग साइड से मैं पहली लड़की थी जो बाहर लाहौर तक स्टडी के लिए तालीम के गई। लिए गई, सही। बिल्कुल, तालीम के लिए मैं चली गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी फैमिली का साथ था, स्पेशली मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया इस हवाले से। और सेकंड थिंग जो आप कह रहे हैं कि एक से दूसरे की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो एजुकेशन मैं कहती हूँ कि
آپ کہیں پر بھی اسٹنٹ نہیں ہو سکتے، ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے. جس طریقے سے نیو انوینشن ہے، جس طریقے سے نیو چیزیں چل رہی ہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر ہم 24 گھنٹے بھی ریسرچ کریں تو ہم لوگ اس وقت گلوبل جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کمپیٹ کرنے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. تو میں ایون تقریباً 14 ایئرس سے آپ اسوا ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ رہے ہیں. تو فرینڈس ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل ٹرسٹ کے تھرو ایز اے اکیڈمک ڈائریکٹر میں یہ 5 اسکول جو اسکردو میں ہے ان کو دیکھ رہی ہوں. تو کافی ریسرچ، کافی چیزیں آنے کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں دن رات اور محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے 21 سینچری اسکلس کے تحت تیار ہو، گلوبل یوتھ کے طور پر تیار ہو، اور گلوبل سٹیزن شپ کے طور پر وہ لوگ تیار ہوں، اور جہاں پر بھی جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے تو وہ ہیومینٹی کے لیے کام کر سکے. پھر مجھے لگا کہ مجھے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے آخان یونیورسٹی سے ایڈوانس ڈپلوما لیا، اور میں فرینڈس ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل ٹرسٹ کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اس میں فائنانس کیا. ادروائز آپ کو پتہ ہے اس خطے کی کسی بچی کو وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے کیا، اور اس کے بعد میں نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن پہ کام کیا. وہاں پہ برین ڈیولپمنٹ کی بچے ارلی ایج سے ہی نیو چیزوں کو سیکھنا، دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، جی تب جا کے وہ آگے جا کے ایک ہیلدی سٹیزن بن سکتے ہیں اور اچھا کام کر سکتے ہیں. اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہے کہ اگرچہ 8 سال سے پہلے ہم بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، اچھا نیوٹریشن دیتے ہیں اور اچھا ایجوکیشن دیتے ہیں، تو وہ بچہ فیوچر میں اکیڈمیکلی بھی سکسیس ہوگا، ایک ہیلدی ہیومن بینگ ہوگا، اور وہ آگے لوگوں کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے بھی وہ تیار رہے گا. جس طریقے سے آپ مینیج کیسے کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کرنا چاہے اور اس کے اندر جذبہ ہو تو مینجمنٹ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ میں گھر کا کام بھی کرتی ہوں، اور ایز اے فیمیل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہو کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کا کھانا بنانا، صفائی کرنا، تو وہ بھی میں کرتی ہوں. میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں، ساتھ میں سوشل ورک بھی کر رہی ہوتی ہوں. ایون سنڈیز کو میں اپنے سنڈیز بچوں کے ساتھ 3 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے گھر کے نزدیک ایک آرفنیج ہے، میں وہاں جا کے اپنا ٹائم اسپینڈ کروں. تو مینیج کرنا، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہو تو آپ وہیں سو کے بھی گزار سکتے ہیں، آپ اس کو آگے لے کے بھی آ سکتے ہیں، مینیج بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کبھی مینجمنٹ کے حوالے سے مجھے کوئی ایسے پرابلم نہیں آئی. سیکنڈ تھنگ میں کہتی ہوں کہ اس کا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ میں لیٹ بھی پہنچوں، کچھ بھی ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میں کاز کے لیے نکلتی ہوں، تو کبھی مجھے اس طریقے سے ریسٹرکشن یا کوئی اس کی طرف سے پریشانی نہیں ہوئی کہ ٹھیک. گھر پہ میں کوئی پریشانی فیس کروں یا کوئی مجھے مینٹلی کوئی ٹارچر ہوا ہو. تو الحمدللہ سب کی کوآپریشن بھی ہے، اور دوسری بات ہے آپ کے اپنے اندر اگر کوئی جذبہ ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. جی آپ نے بات کی کوالٹی ایجوکیشن کی، اور آپ کے اپنی تعلیم بھی اس سائٹ پہ بھی ہے، اور آپ نے مختلف اداروں سے وابستہ رہ کے علاقے میں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے آپ نے کام جی کیا ہے. تو اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ایک نظر دیکھ لیں، اور اس میں جو گورنمنٹ سیکٹر پہ جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں، تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور اس وقت جو ہمارا وے آف ٹیچنگ ہے، ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہے؟ اور یہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایڈوانس کنٹری سے یا ایک بہتر سوسائٹی سے، تو اب ہمارے نظام کو کہاں پاتے ہیں؟ کوشچن آپ نے بہت مشکل کر دی ہے کیونکہ کوالٹی کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام ہے. ابھی ہم لوگوں نے میں اکثر کہتی ہوں کہ جس علاقے میں ہم لوگ ہیں، اگر اس میں کنٹیکچوئل ایجوکیشن اگر پراپرلی ہو رہے ہوں، تب جا کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. ٹھیک. ایجوکیشن جو ہے، میں کہتی ہوں کہ ایجوکیشن ایک الگ سے سپریٹ صرف ریڈنگ رائٹنگ یا کاپی پینسل کا کام نہیں ہے. ایجوکیشن آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، آپ کا سوشل ڈیولپمنٹ، آپ کا ایون کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں انکلوڈ ہو تو ہم اس کو کوالٹی ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ آپ نے کہا کہ کتنے مطمئن ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ جس دن مطلب ایک ایجوکیشنسٹ اپنے ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن ہو جائے، سمجھ لے کہ وہاں پہ پھر کوالٹی ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. کیونکہ دنیا اتنے ڈراسٹیکلی چینجز ہیں. پہلے ہم جب تھے، میں آج تہذیب سے بات کر رہی تھی کہ ہمارا اور ہمارے والدین کا صرف ایک جنریشن گیپ تھا، لیکن ہمارا اور ہمارے بچوں کا اس وقت 100 جنریشن کا گیپ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس وقت انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے، موبائل کے تھرو، ڈفرینٹ سائٹس کے تھرو. ہمیں وہ چیز نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں جس طریقے سے ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہمارا کریکولم ہونا چاہیے، جس طریقے سے کنٹیکسچوئلائز کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے، انفارچونیٹلی ہمارے مطلب میں کم از کم ایز اے ایجوکیشنسٹ
اس میں سیٹسفائی نہیں ہوں. مجھے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کام کی نیڈ ہے. صحیح. تو یہ اس طرح کی جو ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹریننگس ہوتی ہیں، تو ان میں آپ لوگوں کی کیا سجیشنس ہوتے ہیں کہ ایک تو شارٹ ٹرم میں، ایک تو لانگ ٹرم میں، کہ وہ کون سے اقدامات ہوں گے جن کو اختیار کیا جائے تو بچے کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے، نہ کہ صرف وہ سلیبس کی کتابوں کی حد تک اس کے پاس کنٹینٹ نالج آ جائے، بلکہ ایک شخصیت کو تعمیر کرنے کے حوالے سے کیا چیزیں ناگزیر ہیں جو کہ ہمارے نجی بھی اور گورنمنٹ کے بھی تعلیمی اداروں میں لازماً شامل ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل سر، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ ہمیں ایک تو اپنے اسسمنٹ سسٹم کو بالکل چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، ہر بچہ انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیق کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسکلس ہے، کوئی ڈم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو نالائق کا ٹائٹل دے کے آگے چھوڑ دیتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے سب کچھ کیا. فار ایگزامپل ہم نے ابھی آئی ٹی پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے، ہم نے ابھی پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیونکہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اور پاکستان کا جو اسسمنٹ سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں آٹومیٹیکلی دوبارہ سے وہیں پیپر پینسل ٹیسٹ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک. تو اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پر بھی اور پرائیویٹ لیول پر بھی. سیکنڈ تھنگ، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے کنٹیکس کے جو نیڈ ہے، جو آپ کو ایزیلی پرووائڈ ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. تھرڈ تھنگ، جو ہمارا ابھی ٹیچر ٹریننگ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم، تو اس میں ہمارا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ آپ لوکل ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے انٹرنیشنل لیول کے جو ایجوکیشن ایس ایل اوز بنے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک. اور وہ ایزیلی ہو سکتا ہے جب ہم ٹیچرس کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرتے ہیں اور ہم اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیوٹی اور ہینڈس آن پریکٹسز ورک کرواتے ہیں، تو وہ پھر مینیجیبل ہے، وہ چیز ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں یہی بات کہوں گی کہ ہمیں اپنا اسسمنٹ سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اسسمنٹ سسٹم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے بچوں کے مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے کریٹیوٹی کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے بچے انوینشن کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہمارے پیرنٹس کا جو پریشر بچوں کے اوپر ہے، اس کی وجہ سے جو ریلیشن شپ ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا ریلیشن شپ ہے، آج کل کے جو اسسمنٹ سسٹم ہے وہ ریلیشن شپ بھی خراب کر رہی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جی، یہ جو جس ادارے سے ابھی آپ وابستہ ہیں، لائف ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، تو اس میں کس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں، کس طرح کی تربیت ہوتے ہیں، اور شرکا کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا عام سوسائٹی سے بھی یوتھ ہو سکتے ہیں؟ سر یہ اب بھی خیر نیو بورن ہے، لیکن اس کا ویژن جو ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ ہم پورے جی بی لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں آپ کے مدرس، آپ کے لیڈرس، آپ کے یوتھ اور ایون کہ بچوں کو بھی ہم ڈفرینٹ کریٹیوٹی تخلیقی عمل کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کروانا چاہ رہے ہیں. اور اس کا مین تھیم یہی تھا کہ کیونکہ یہاں تو ہم مانیٹرنگ ایوالویشن یونٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو ایک اوپن نہیں ہو پا رہا تھا. سیکنڈ تھنگ، یہاں پہ جو پروفیشنلس آ رہے ہیں ہمارے ڈفرینٹ اسکلس کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے اسکردو میں اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فیلڈ چینج کر کے کہیں پہ ٹیچنگ کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل کسی نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا ہے، بیٹھ کے وہاں پہ اردو پڑھا رہے ہوں گے. تو میں نے یہ ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے تمام پروفیشنلس کو جن کے پاس کوئی اسکل ہے وہ آئیں اور اس کو یوتھ میں ٹرانسفر کر دیں. اور یوتھ کے لیے ابھی ایک دو آرگنائزیشن سے ہماری بات بھی چل رہی ہے جو ہم ایل ڈی آئی کے تھرو کروائیں گے. یہاں پہ پورے بلتستان کے ہر قسم کے عوام کے لیے، ہر سیکٹ کے لیے، ہر ریلیجن کے لیے وہ اوپن ہوگا، ہر ایج کے لیے اوپن ہوگا. وہ آئیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو اپنے اسکلس کو گروم کریں. جو بھی ہمارے پاس کورس ڈیزائن ہوتے ہیں یا آفر ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم نے ای سی ڈی کا کورس لانچ کیا ہوا ہے. ابھی سمر کیمپ کے لیے ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہوئی ہیں جس میں ہم فائنینشیل لٹریسی، کلائمیٹ لٹریسی جو آپ بتا رہے تھے، کلائمیٹ لٹریسی جو ہم 4 ایئرس سے لے کر 14 ایئرس تک کے بچوں کو جو بھی رجسٹرڈ ہونا چاہے آئیں، اور ان کے لیے پھر ہم وہاں پہ ایکٹیویٹیز کروائیں گے. سر تو یہ جینڈر سینسٹائزیشن کے حوالے سے بھی آپ ماسٹر ٹرینر رہی ہیں، تو یہاں پہ الحمدللہ جو بڑے شہروں میں جس طرح کے مسائل ہیں وہ تو الحمدللہ نہیں، یہاں اور قسم کے مسائل ہیں. یقیناً خواتین کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت زیادتی یقیناً ہوگی، لیکن میری جہاں تک معلومات ہے یہاں پہ خواتین کا اگر ان کی محرومیت ہے، کوئی مسائل ہے، تو اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے ان کی اپنی لا علمی، ان کے اپنے حقوق سے آگاہی نہ ہونا، حقوق سے آشنا نہ ہونا ہے. تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنے حقوق کی آگاہی دلانے کے لیے
کیا کچھ اقدامات ہو رہے ہیں اور کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل سر، یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. اچھا، اس پہ بھی میں بتا دوں کہ لائف ڈیولپمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے علاوہ ایک اور آرگنائزیشن جو ہے وہ اس وقت فارمیشن فارم میں آ گئے ہیں، کیبنٹس وغیرہ بن گئے ہیں، جس کی میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام کر رہی ہوں، گیتا کے نام سے، ٹھیک. جو مینلی انہی چیزوں کو ایڈریس کرے گی. تو اس پہ ہم لوگوں نے ایک ہمارے جو ہے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی ایڈوکیٹ ہیں، باقی سعید آباد جی جو ہے سعیدہ فاطمہ جو ہے اس کو ایز اے پریزیڈنٹ لیڈ کر رہی ہے، اور میں ایز اے جنرل سیکرٹری اس کو لیڈ کر رہی ہوں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لا تو کافی پاس ہو چکی ہیں، ٹھیک. ٹھیک ہے، جس میں آپ کے ورک پلیس ہراسمنٹ کا ہے، کیونکہ ہم جب گیتا کے پلیٹ فارم پہ ہم تھے تو وہاں پہ کمپلین شیئر کر رہے تھے بہت سارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو پرائیویٹ ہو، ان کی طرف سے ایک وہ آ رہے ہیں فیمیل کے کمپلین آ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بہت سارے ڈفرینٹ ویز میں ہیں، ٹھیک ہے. ایون کہ ابھی کوئی کیس آیا ہوا تھا جس کو ہم سب ڈسکس کر رہے تھے، خپولو سے آئے ہوئے، تو وہ ارلی میرجز کے کیسز بہت زیادہ ٹھیک. آ رہے ہیں. تو ان تمام کے لاس چیزیں ہیں، اور ان فیوچر ہمارا ہے کہ ہم لوگوں نے کافی والنٹیئرس جمع کر لیے ہیں، اور اس پہ جتنے بھی پالیسیز پاس ہو چکی ہیں اس پہ پھر ہم لوگ اورینٹیشن دیں گے ڈفرینٹ اسکولس میں، ڈفرینٹ پلیسز پر. ٹھیک. اب اس میں یہ ہے نا، جنڈر سینسٹائزیشن میں جنڈر میں میل فیمیل دونوں آتے ہیں، جی ہاں بالکل. ہے نا. تو دونوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، دونوں کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ یہاں پہ. جس طریقے سے ابھی فیملی ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں، بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں ورک پلیسمنٹ میں لوگ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہیں، تو دونوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے، دونوں کو کون سا لاس ہیں جس پہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے وہ نہیں پتہ، تو یہ پرابلم آ رہی ہے. جی. تو انشاءاللہ پھر اس پہ جب گیتا کا پلیٹ فارم ابھی ہم لوگ کو یہ نیکسٹ ویک تک ہمارا ہے، وہ ہم فارملی پھر اناؤنس کر دیں گے کہ اس میں تو کیا کیا اس چیزیں پلیٹ ایڈریس ہو فارم سکتی ہیں. سے صرف ان کو سینسٹائز کرنے کے حوالے سے، شعور آگاہی دینے کے حوالے سے کام ہوگا، یا کبھی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو لیگل اسسٹنس وغیرہ، اور اگر بہت آگے سٹیج پہ جا کے کوئی دارالامان ٹائپ کی اگر اس طرح کی کسی ادارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی سوچ وچار ہے، کوئی کام سر کا اس کا ارادہ ہے؟ ویژن تو بہت بڑا ہے، ٹھیک. لیکن فی الحال ہمارا فرسٹ فیز جو ہے وہ اویئرنیس سیشن کا ہوگا، جس میں ٹھیک. جتنے بھی قانون ابھی پاس ہیں ہمارے مطلب جنڈر رائٹس کے، صرف فیمیلس کا میں بات نہیں کروں گی، جنڈر کے رائٹس کے حوالے سے جتنے بھی ہیں، تو اس پہ اویئرنیس سیشن ہم کریں گے. ٹھیک. سیکنڈ پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ جو کیسز ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے کیسز لوگوں نے جیسے سنا ہے تو دڑا دڑ اتنے کیسز آ رہے ہیں، تو ہم ان کو پھر وہ دیتے ہیں رائٹ پاتھ اور گائیڈنس دیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ مطلب سوشل ویلفیئر کو آپ نے کرنا ہے. وہ کیس اٹھا رہے ہیں، 2-3 کیس انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ خود پھر آگے گورنمنٹ اس تک جاتے ہیں، ان کے کیس لڑتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں. تو گیتا کو ابھی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے جو اوپنلی ہر ایک کے لیے کام کرے گا. اور ان فیوچر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دارالمان ٹائپ کا اس طریقے سے ان فیوچر ہمارا ہے کہ تھرڈ پلاننگ فیز میں میں، شامل ہے. بالکل تھرڈ فیز میں انشاءاللہ ہم لوگ وہاں تک جائیں گے. ایک سوال میں آپ کو تھوڑا سا ایک طریقے سے ذاتی نوعیت کا سبب میں کر جاؤں گا. اس وقت یہاں سوسائٹی میں عام ٹرینڈ یہ ہے، لوگ گورنمنٹ جاب کے حصول کے لیے اپنے سر درد کی بازی لگا لیتے ہیں، اور ایک طرف آپ ہیں کہ آپ پہلے گورنمنٹ جاب آپ کے پاس تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور آپ نے اس کو خیر بات کہہ دیا اور آپ این جی اوز اور فلاحی اداروں میں اور تنظیموں میں کام کر رہی ہیں، جبکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ جاب ہوگی تو ان کا فیوچر بھی سیکیور ہوگا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی زندگی خوشحال گزر سکتی ہے. تو آپ نے عام سوسائٹی کا جو ٹرینڈ ہے اس کا ریورس آپ نے یہ کام کیا، اس کی کیا وجہ بنی؟ سر اس کے مجھے لگتا ہے کہ اب میں ریفلیکٹ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بچپن کی تربیت ایسی ہوئی تھی ٹھیک. کہ میں خیر جب کام کیا اسکول میں تو خیر آپ میرے بھی کافی کولیگس ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں وہاں پہ 8 پیریڈ لیتی تھی اور 4 سال تک لیتی رہی. ٹھیک. اور میں نے جس اسکول میں پڑھانا اسٹارٹ کیا وہاں پہ میں نے میٹرک کے بعد میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا اسٹارٹ کیا تھا. تو اس کے بعد سارے میرے اپنے ٹیچرس تھے، تو ان کے بی ایڈ کے اسائنمنٹ کرنا چیزیں میں کہتی ہوں کہ اس نے مجھے بہت گروم کیا. لیکن یہ ہے کہ مجھے لگا کہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو گورنمنٹ جاب میں. جب میں نے بی ایڈ کیا اس کے بعد آ کے میرا اتنا انٹرسٹ ایک دفعہ ریزائن کر لیا، کیونکہ میں جانا چاہ رہی تھی پڑھائی کے لیے، اسکالرشپ بھی ہو گئی سب کچھ، لیکن گورنمنٹ میں ایک وہ ہے نا آپ جو ہے سینیٹی پہ نہیں آتی ہیں، آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں آتے ہیں تو میں ریزائن کرتی ہوں، میں چلی جاؤں گی. تو اس طریقے سے اتنے ریزسٹنس ہے کہ میں نے دیکھا. پھر واپس آنے کے بعد جب میں نے فرینڈس ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل ٹرسٹ کو اس کے بعد میں نے این سی ایچ ڈی کو جوائن کیا تھا. این سی ایچ ڈی کو جب جوائن کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے جتنے بھی کولیگس تھے وہ اسی اسٹیج پہ ہیں، ٹھیک ہے. اور کام مطلب وہاں پہ سینیٹی اور ایسے پالیسیز اور اتنے ریسٹرکشن ہے کہ آپ اوپنلی
کمیونٹی کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ، لوگ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس چیز کا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ خدا پہ یقین ہونا چاہیے. کیا پتا کہ ریٹائرمنٹ تک کسی نے جینا ہے یا نہیں جینا وہ ہے. تو فیکٹ ہے ٹھیک ہے. بالکل. تھرڈ تھنگ، رازق خدا ہے. اور ہمارے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ایک پرماننٹ جاب ہوگی تو آپ کو رزق ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی. آپ ہاتھ پاؤں چلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود اتنے سارے چشمے وہ کر دیتے ہیں، مواقع نکال دیتے پیدا ہیں، کر بالکل لیتے ہیں. مواقع صحیح پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ آرام سے اپنی زندگی سروائیو کر سکتے ہیں. صحیح. یہ کہ طارق آپ نے ذکر کیا فرینڈز ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل ٹرسٹ، تو شارٹلی اگر ہم اس پہ ڈسکس کریں، اس کا یہاں بالخصوص کیونکہ ہم بلتستان میں بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان، یہاں پہ فروغ تعلیم میں اس ادارے کا کیا کردار ہے؟ سر، آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں فرینڈس ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل ٹرسٹ، میں سمجھتی ہوں کہ واحد این جی او تھا جس نے بلتستان میں کوالٹی ایجوکیشن پہ ایڈریس کیا. اس سے پہلے اسوا ایجوکیشن سسٹم تھا، لیکن یہ ہے کہ بہت ٹریڈیشنل وے میں چل رہے تھے. تو جب فرینڈس ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل ٹرسٹ 2009 میں آئی ادھر بلتستان میں، تو ہم نے یہ 5 فوکس اسکولس، جو اسوا کے 5 اسکولس ہیں جو اسکردو میں ہیں، اس کو اڈاپٹ کیا. اور اس کے انفراسٹرکچر پر، اس کے ٹیچرس ٹریننگ پر، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لرننگ ریسورس مٹیریل پر فرینڈس ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل ٹرسٹ نے کام کیا. اور اس وقت ان کے رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر اسکول کا رزلٹ بہت الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور روبوٹک ایجوکیشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں. ایون ہم نے گرلس ہاسٹل بھی بورڈنگ ٹائپ کے اسکولس کے ساتھ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. تو اس آرگنائزیشن نے سب سے زیادہ ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کیا ہے. یہاں پہ انفراسٹرکچر کے بعد ہیومن ریسورس پہ کیا، کوئی بھی آرگنائزیشن اتنا نہیں کرتا. سیکنڈ تھنگ جو ہے، انہوں نے یہ ایک یونٹ بنایا سینٹر فار ایکسلنس ان ایجوکیشن کے نام سے، جو کنٹینیوسلی اسکول کے اندر مانیٹرنگ کرے، آبزرویشن کرے، ایوالویشن کرے، فیڈ بیک دے، اور اگر کوئی گیپ نظر آتا ہے تو اس کو دوبارہ سے ایڈریس کرے. اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ سے ہماری پوری ٹیم بیٹھتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر وہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اور دوسرے ٹیچرس تک پہنچا دیتی ہیں. ایون ریسنٹلی ہم نے فیل کیا کہ ہمارے لیڈرشپ پہ، جو لیڈرشپ پوسٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں، تو بہت زیادہ ان کے اوپر اوور برڈنائز ہوتا ہے ایڈمیشن کا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ایڈمیشن بھی بہت ہے، کمیونٹی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. تو اپنے جو کنٹینیوس ایجوکیشن کو تھا، لائف لرننگ کو تھا، تھوڑا سا رکا ہوا تھا. تو ابھی ہم نے 5 دنوں کا ایک آن لائن سیشن سب کو کروایا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ لیڈرشپ سٹائل کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں، اور اپنے کام کو اسمارٹ وے میں کیسے کر سکتے ہیں. تو کل ہی وہ ہمارا سیشن ختم ہو گیا ہے، جس میں ہمارے جتنے بھی سینئر مینجمنٹ تھے سب نے پارٹیسپیٹ کیا. تو فرینڈس ایجوکیشنل میڈیکل ٹرسٹ اس طریقے سے ہر گیپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو سولوشن بھی دے دیتا ہے، اس ایشوز پر ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس کو سولوشن دے کے آگے لے کے چلتے ہیں. یقیناً آپ مختلف شعبوں میں آپ نے مہارت حاصل کی ہے، مختلف شعبوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور مختلف شعبوں میں آپ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے ایسی خواتین جو آگے آنا چاہتے ہیں، جو مختلف شعبوں میں اسکل اور ہنر سیکھنا بھی چاہتے ہیں، آگے پہنچانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کو پراپر کوئی گائیڈ لائن، کوئی ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کے ایسے مواقع نہیں ہیں، تو آپ اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی مختلف شعبوں میں کامیابی کے ساتھ آگے آ سکیں اور ملک و قوم کی کوئی خدمت کر سکیں؟ کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ بالکل، میں سب سے یہی کہوں گی. اس وقت ہمارے ایک ٹرینر ہیں طاہر صاحب، تو انہوں نے ریسرچ کیا ہے، وہ ریسرچ شیئر کر رہے تھے. تقریباً 260 ایسے فیلڈ ہیں جس کو ہمارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان فیوچر جاب صرف انہی میں آئے گی. تو ابھی ای ارننگ پہ ہم لے کے چل رہے ہیں، تو میں تمام خواتین سے یہی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ ایک گائیڈ لائن لے لیں. جس طریقے سے مطلب میں نے ایجوکیشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو اس میں بھی آپ کو ڈفرینٹ ورائٹیز آتی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سب کو میں یہی پیغام دوں گی کہ گھر کا کام بھی لازمی ہے، لیکن بیلنس اپنے پروفیشنل لائف میں اور فیملی لائف میں بیلنس رکھنا بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے. تھرڈ تھنگ جو ہے، آج کل یہ نہیں ہے کہ ایک مرد کمائے اور 12 لوگ بیٹھ کے کھائیں. صحیح. اس وقت ہر فیمیل کو اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی چاہیے. اور یہاں پہ میں تمام یوتھ سے اور تمام پروفیشنل خواتین کو یہ کہوں گی کہ اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ فیلڈ ہے اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ لوگ کام کرنا چاہیں تو اپنے ایک تو خیر ہم آپ لوگوں کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں جو ابھی 4 days کا سیشن ہے، اس کو آپ لوگ لے لیں. اس کے بعد ہمارے انڈیویجول کاؤنسلنگ کا بھی ہے کہ اگر جو جس فیلڈ میں جانا چاہیں، ہمارے پاس ایجوکیٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اسی فیلڈ میں ہم لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 50+ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں کوشچنس آتے ہیں، تو ہم ان کو ڈفرینٹ جو میرے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی الحمدللہ
خیر انٹرنیشنلی مطلب سفر کرنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن انٹرنیشنل بہت سارے کانفرنسز میں گئی ہوں، تو جو پاکستان میں کنڈکٹ ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے جتنے بھی مجھے لنکیجز، جتنے بھی وہ پرووائڈ ہوتے ہیں، اور وہاں سے جتنے بھی انفارمیشن ملتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ کے بندوں کو وہ چیز فارورڈ کرے، اور اس کو پھر پراپر گائیڈ بھی کرتی ہوں کہ وہ آگے کیسے لے کے چلے اس چیز کو. جی ناظرین، آپ نے میڈم زاہدہ بطول کی گفتگو سنی اور مختلف شعبوں میں ان کے خدمات کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات ملی. یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں وہ مختلف شعبوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ ایک مشعل راہ ثابت ہوگی اور اس میں کافی آپ کی گائیڈ لائن ہو سکتی ہے. میں آخر میں میڈم زاہدہ بطول کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. ناظرین، اگلے ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.